नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पारा चिनार में दर्जनों शिया की टारगेट किलिंग से दुनिया में शर्मसार पाकिस्तान। बेकाबू स्मॉग से संगीन हालात में पंजाब हुकूमत ने किया हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। और पश्तूनों पर बढ़ते जुल्म जब्र पर मुहाजिर लीडर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन परेशान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज के जेरे कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले कुर्रम के पारा चिनार कस्बे की, जहां अकलियती शिया फिरके के दर्जनों मुसाफिरों के मंसूबाबंद कत्लेआम ने पूरी इंसानियत को दहला दिया। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी फौज के हिफाजती घेरे में पारा चिनार में शिया मुसाफिरों के काफिलों पर दहशतगर्द ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहे और इज्तिमाई तौर पर दर्जनों शिया मुसाफिरों को मौत के घाट उतारते रहे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पाले हुए दहशत गर्दों की जानिब से ताबड़तोड़ फायरिंग के ये हौलनाक मनाजिर हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले कुर्रम के और लोअर कुर्रम के पारा चिनार इलाके में पाकिस्तानी फौज के टारगेट किलर्स की फायरिंग के निशाने पर रहे अकलियती शिया मुसाफिरों के काफिले जो पाकिस्तानी फौज की जेरे हिफाजत में ही पारा चिनार से पेशावर जा रहे थे और पेशावर से पारा चिनार अपने घरों को लौट रहे थे। लेकिन सोची समझी घिनौनी मंसूबाबंदी के तहत मंजिलों पर पहुंचने से पहले ही दर्जनों शिया खानदानों को मौत के घाट उतार दिया गया। 21 नवंबर 2024 को पारा चिनार में बर्बरियत के इस नंगे खेल में मारे गए शिया खानदानों के मासूम बच्चों और खवातीन की मस्क शुदा लाशें देखकर पूरी इंसानियत खून के आंसू बहाती रही। अगर कोई हमें इतना सादा समझता है कि हमें ये मसला भी नहीं आता कि वो लोग जिन्होंने सिक्योरिटी करनी थी, न सिर्फ ये कि वो खुद महफूज हैं, दहशतगर्द भी महफूज हैं, तो ये फार्मूला हमें भी आता है। गोया वो दहशतगर्दों की हिफाजत पर थे, चूंकि आवाम तो मारी गई है, या दहशतगर्द महफूज हैं या वो जो हिफाजत करने वाले थे वो महफूज हैं। लिहाजा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिनकी हिफाजत के लिए थे वो शहीद हुए हैं, जिनको निशाना बनाने के लिए थे वो महफूज हुए हैं। हमें अपने इस गठजोड़ की कोई तफसील बताओ। ये पहली बार नहीं है, ये मुतअद्दिद मर्तबा है। हम जब भी आपके ऊपर एतमाद करके आपकी प्रोटेक्शन में निकलते हैं, हमारे साथ ये खयानत होती है और हर मर्तबा कभी ट्रकों को लूटा गया, कभी हमारे बच्चों को शहीद किया गया, कभी जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तुमने यजीदियत की पूरी रस्म जो है वो अंजाम दी है। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि टारगेटेड हमले में जाँ बहक शिया मुसाफिरों की लाशें कई घंटों तक सड़क पर यूं ही पड़ी रहीं और शदीद तौर पर जख्मी शिया मुसाफिर चीखो पुकार करते हुए अपनी मदद आप के तहत अस्पताल पहुंचते रहे। पारा चिनार में शिया कत्लेआम की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अकलियती शिया फिरके के मुतासरा खानदान मातम और रंज-ओ-गम में डूब गए और वो अपने प्यारों की खैर खबर पाने के लिए अस्पताल पहुंच गए। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और पारा चिनार की इंतजामिया को भी हरकत में आना पड़ा और हमले के मकाम पर एम्बुलेंसेस भेजकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने का दिखावा करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की फरेबी फितरत से बखूबी वाकिफ अकलियती शिया फिरके के लीडरान मंसूबाबंद कत्लेआम पर शदीद गम व गुस्से का इजहार करते रहे। मुझे बार बार फोन आते रहे, कभी 6 घंटे कन्वाई कड़ी है, कभी 5 बजे कन्वाई कड़ी है, 5 घंटे कन्वाई कड़ी है। क्यों, किस लिए? इसीलिए कि आगे बंदोबस्त करवानी थी, मरवाना था। लानत तो ऐसी सिक्योरिटी पे, हम ऐसी सिक्योरिटी पे लानत भेजते हैं जिसकी मौजूदगी में इस तरह
جو حالات پیدا کیے گئے. میں ادھر ایک بات بتا دوں, آپ سارے سن لیں. کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے, کچھ شیعہ سنی بھائی ہیں ادھر بھی, لیکن یہ کروایا جا رہا ہے, مروایا جا رہا ہے, اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آخرکار دوسرے روز 22 نومبر جمعے کو پارا چنار حملے میں 4 درجن سے زیادہ شیعہ افراد کی ہلاکت کی سرکاری طور پر تصدیق کی گئی. اس کے بعد اقلیتی شیعہ فرقے کے متاثرہ خاندانوں نے حملے میں شہید اپنے پیاروں کی میتوں کو رنج و غم کے عالم میں سپرد خاک کر دیا. لیکن اس منصوبہ بند قتل عام کے خلاف پارا چنار سمیت کرم ضلع کے مختلف قبائلی علاقوں میں مکمل ہڑتال رکھی اور پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسی ISI کی طالبان دہشت گردوں سے گہرے گٹھ جوڑ کی ریاستی پالیسی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. اس واقعے کی شفاف تحقیق کی جائے اور ساتھ میں سیکورٹی ادارے اور وفاقی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ پارا چنار مملکت پاکستان کا ایک عظیم حصہ ہے, اس کی حفاظت کی جائے اور فرقہ واریت کے بیج کو نہ بویا جائے. ہم ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں, اگر ریاست ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی تو پھر ریاست ہاتھ کھڑے کر دے. ہمیں بتایا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ہم اگلا لائحہ ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. بہرحال پارا چنار میں اقلیتی شیعہ فرقے کے اجتماعی قتل عام کے خلاف برطانیہ سمیت مختلف بیرونی ملکوں میں بھی شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. ان احتجاجی مظاہروں میں شامل اوورسیز پاکستانی خصوصاً اقلیتی شیعہ فرقے کے رہنماؤں اور انسانی حقوق کارکنوں نے کہا کہ افغانستان کی سرحد سے متصل خیبر پختونخوا صوبے کرم ضلع کی دشوار گزار پہاڑی تحصیل پارا چنار میں امن پسند اقلیتی شیعہ کی آبادی سب سے زیادہ ہے, لیکن وہ اپنے پرامن علاقے میں طالبان, القاعدہ اور داعش جیسی سنی دہشت گرد تنظیموں کی ریاستی پشت پناہی کی پرزور مخالفت کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں کے ذریعے پارا چنار کے شیعہ خاندانوں کو طویل عرصے سے ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہی ہے. رواں برس 2024 کے اگست مہینے میں پارا چنار میں 4 درجن سے زیادہ شیعہ قتل اور 150 زخمی کر دیے گئے, جبکہ اکتوبر 2024 میں 15 شیعہ کے قتل کے بعد سے پارا چنار سے پشاور جانے والی واحد سڑک کو بند کر دیا گیا تھا. لہٰذا تقریباً 1.5 مہینے سے اپنے گھروں میں محصور شیعہ خاندانوں کی درخواست پر پاکستانی فوج نے اپنی زیر نگرانی میں 21 نومبر کو ہی پارا چنار پشاور سڑک رابطہ بحال کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ 200 سے زیادہ کار اور بسوں سے سفر کر رہے شیعہ خاندانوں پر دہشت گردوں کے اس قدر خوفناک حملے کو لے کر پاکستانی فوج کے مشکوک کردار پر بھی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں لاہور سمیت پنجاب صوبے کے مختلف شہروں میں بے قابو اسموگ کی وجہ سے پیدا شدہ سنگین حالات کا. حالانکہ اسموگ اور زہریلی ہواؤں کے چلتے لاہور تو گزشتہ کئی برسوں سے دنیا کے سب سے خطرناک شہروں میں سر فہرست رہا ہے, لیکن اس بار لاہور سمیت پنجاب صوبے کے دیگر صوبوں میں پھیلی بیماریوں پر صوبائی حکومت کو ہیلتھ ایمرجنسی اور لاک ڈاؤن لگانے کے فیصلے لینے پڑے. پاکستان میں اسموگ کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی انتہائی خطرناک شدت اختیار کر چکی ہے, لیکن سب سے زیادہ سنگین صورتحال ہے پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں, کیونکہ ان شہروں میں AQI یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس میں 2000 کا آنکڑا پار ہونے سے تمام پچھلے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ لاہور, ملتان اور فیصل آباد جیسے پنجاب صوبے کے بیشتر شہروں میں لوگوں کا گھروں سے نکلنا بے حد مشکل ہو گیا ہے. ہنگامی حالات اور روزی روٹی کے لیے گھروں سے نکلنے پر مجبور باشندے سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. نتیجتاً سنگین حالات پر قابو پانے میں ناکام پنجاب صوبائی حکومت کو پورے صوبے میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کرنا پڑا.
لاہور کے اندر اور ملتان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہی ہیں. اور ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے جو فیکٹس ہیں اس میں ہم نے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دی ہے کہ تو جو پچھلے 1 ماہ سے اسموک ڈیتھس ہیں ان میں اضافہ کیا جائے اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کی چھٹیاں بند کر دی گئی ہیں. او پی ڈی کے جو ٹائمنگز ہیں ان کو 8 PM تک کر دیا گیا ہے اور جو اویلیبلٹی آف میڈیسن ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے. ریسکیو 1122 کو متحرک جتنی وہ ہے اس میں جو سٹریس کال ہے ریگارڈنگ ریسپریٹری ریگارڈنگ ایستھمیٹک جو بھی یہ ریسپریٹری اس سے لنکڈ ہے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی آپ کو مل دی جائے گا اور یہ ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق 13 کروڑ آبادی والے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں ہی اکتوبر مہینے میں آنکھوں میں انفیکشن، سینے میں جلن، سانس اور دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ رہی، جبکہ دیگر شہروں سمیت پورے پنجاب میں ایسے مریضوں کی تعداد 70 لاکھ سے زیادہ ہو گئی. لہذا اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے چلتے کووڈ-19 جیسی ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دیگر شہروں کے مقابلے سب سے ترقی پذیر اور تعلیم یافتہ لاہور شہر کا شمار اب دنیا کے سب سے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہو رہا ہے. کی وجہ سے کافی زیادہ بیماری پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے سانس کی پرابلم ہے اور بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کی جائے جس کی وجہ سے تھوڑا سا عوام کے اوپر پریشر بھی کم ہو. تو بس یہی ہے کہ تھوڑا سا جو اوپر عہدیدار ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا دیکھیں آلودگی کو کس طرح کم کیا جائے. تو بس یہی درخواست ہے حکومت سے ہماری. اسموک کی وجہ سے 1 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول نہیں جا سکتے. بچوں کا میں کہہ رہا ہوں پاکستان تباہ ہو جائے گا اگر یہ اسموک رہی. نہ ان کو پتا ہے. اب یہ ٹریفک کا یہ حال ہے کہ ٹریفک بے پناہ ہے. آبادی کے لحاظ سے پنجاب صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کاروبار اور روزگار کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا دوسرا شہر مانا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لاہور میں روزی روٹی کی تلاش میں پاکستان کے دیگر صوبوں کے دور دراز پسماندہ علاقوں کے افراد بھی بھاری تعداد میں آتے ہیں. لیکن موسم سرما کے آغاز سے ہی لاہور میں اسموگ کی وجہ سے زہریلی ہواؤں نے غریب مزدوروں کی روزمرہ کی زندگی بے حد دشوار کر دی ہے. تاہم کاروبار اور روزگار ٹھپ پڑنے پر بیداری کی کمی کے چلتے لاہور کے بیشتر خاندان سیر سپاٹے کے لیے چڑیا گھر پہنچ گئے. آخرکار پنجاب صوبائی حکومت کی سخت ہدایات پر چڑیا گھر بند کرنا پڑا. بس ادھر تبلیغ کے لیے آیا, پھر ہم نے بولا کہ ادھر چڑیا گھر کو آئے گا, پھر ابھی چڑیا گھر بند ہے, ادھر اتنا دور سے آیا ہے. لاہور زو میں گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق اس کو کلوز کر دیا گیا ہے. اسموگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ہماری عوام ہے اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے جو بھی اب تل جو گورنمنٹ کے فردر آرڈرز نہیں آتے تب تک لاہور زو کو اوپن نہیں کیا جائے گا. فی الحال تو 17 تاریخ تک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ لاہور زو بند رہے گا پبلک کے لیے. قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے پنجاب صوبے کی حکومت ماحولیاتی آلودگی سے پیدا شدہ حالات کے مد نظر لاہور سمیت پورے صوبے میں اسکولوں اور کالجوں کو کافی پہلے سے ہی بند رکھنے کے احکامات دے چکی ہے. اس کے علاوہ سرکاری اور نجی دفتروں میں 50 ملازمین سے ورک فرام ہوم اور طلبہ طالبات کو آن لائن تعلیم دینے کے نوٹیفیکیشن تک جاری کر چکی ہے. یہی نہیں, پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور اور دیگر صوبوں میں ریستوراں اور میرج ہالز کو شام 4 بجے بند کرنے کے اعلانات بھی صادر کیے گئے. یہاں تک کہ حکومتی ہدایات اور SOPs کی خلاف ورزیاں کرنے والے کاروباری مراکز کو سیل کر دیا گیا. اپنا کام جو ہے نا یہ ادارے جو ہیں وہ کریں, یہ لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ یہ ہر سال بعد یہی ہوتا ہے جی یہ وہ فلانا کو چیز کو بند کر دو, پٹھے کو بند کر دو, یہ کر دو وہ کر دو. یار خدا کا خوف کرو, جو چیزیں بند کرنے والی ہے وہ بند کرو.
ٹھیک ہے، آپ جو چھوٹے چھوٹے جو تاجر ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں، وہ جو کماتے ہیں وہی وہ کھاتے ہیں۔ پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کی خستہ حالی اور ٹریفک پولیس کی رشوت خوری کی وجہ سے یوں تو عموماً پورے سال ہی لوگوں کو فضائی آلودگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں پابندی شدہ گاڑیوں کے علاوہ گھریلو صنعتوں اور پرالی جلائے جانے کے دھوئیں شامل ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں NDMA یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے ماہرین نے آنے والے کچھ ہفتوں میں اسموگ کا مسئلہ مزید گہرانے کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ حالانکہ بین الاقوامی سیٹلائٹ، تھرڈ پارٹی سینسرز اور حکومتی مانیٹرز ماحولیاتی آلودگی کے معیار سے آگاہ کراتے رہتے ہیں، تاہم پاکستان میں کلائمیٹ چیلنج کے خطرات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے ایئر کوالٹی لائف انڈیکس کے مطابق پاکستان میں اسموگ اور زہریلی ہوا سے متاثرہ باشندوں کی زندگی کے تقریباً 4 سال کم ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف یونیسیف نے پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کے چلتے 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ سے زیادہ بچوں پر خطرہ منڈلانے کے خدشات ظاہر کر دیے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں پشتونوں پر بڑھتے ظلم پر مہاجر لیڈر ڈاکٹر الطاف حسین کی تشویش۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان میں ایک 11 سال کے پشتون بچے کی جبراً اغواکاری کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سے ایک ہفتے پہلے پشتون تاجر کے 11 سالہ طالب علم مبشر خان کو اغوا کیا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ لاپتہ معصوم پشتون طالب علم مبشر خان کی اغواکاری کے خلاف متاثرہ خاندان کی جانب سے کوئٹہ کے اتحاد چوک پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے، تو ان میں کوئٹہ کی آل پارٹی انجمن تاجران اور وکلا تنظیمیں بھی پیش رہیں۔ لاپتہ پشتون بچے کے والدین نے بتایا کہ ان کے بیٹے مبشر خان کو اسکول جاتے وقت سادہ لباس میں ملبوس خفیہ اہلکاروں نے اغوا کیا۔ اس اغواکاری کا مقصد پاکستانی فوج کے ریاستی بربریت کے خلاف مشترکہ تحریک چلا رہے پشتونوں اور بلوچوں میں پھوٹ ڈالنا بتایا گیا۔ پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں PTI کے لیڈران اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں کو لے کر سیاسی ہنگامہ مچتا رہا۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پارٹی PTI کے لیڈران اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں طویل عرصے سے روز کا معمول بنی ہوئی ہیں، کیونکہ PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اپنی پارٹی کے قائد سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل سے رہائی کی مانگ کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی حکومتوں کی جانب سے PTI کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کو ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ PTI کے لیڈران بغیر کسی جرم اور چارج شیٹ کے اپنی گرفتاریوں کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور تاناشاہی کی انتہا بتا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں پر قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے امن پسند پشتونوں کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے مختلف حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستانی فوج کی جانب سے قبائلی ضلع مومن میں سرکاری یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے جانے سے سامنے آئی۔ یہی وجہ رہی کہ مومن کے قبائلی پشتونوں نے پاکستانی فوج کے اس غیر انسانی فرمان کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے اور سبسڈی ریٹس پر اشیائی خوردونوش فراہم کرانے والے سرکاری یوٹیلیٹی سٹورز کو فی الفور کھولنے کا مطالبہ کیا۔ نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی PTI نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں لانگ مارچ کی کال دی۔
لیکن پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی شہباز شریف کی وفاقی حکومت نے اس لانگ مارچ کو ناکام بنانے میں تاناشاہی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، کیونکہ 24 نومبر سے پہلے ہی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کی جبرن پکڑ دھکڑ تیز کر دی گئی اور چاروں صوبوں سے اسلام آباد آنے والی تمام سڑکوں پر رکاوٹوں کے جال بچھا دیے گئے۔ تاہم 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے لیڈران اور سیاسی کارکنوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قافلوں کی صورت میں اسلام آباد کا رخ کیا تو پرامن مظاہرین کو جگہ جگہ ریاستی تشدد کا شکار بنایا گیا۔ نتیجتاً سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی کارکنوں کے زخمی ہونے اور ہزاروں کارکنوں کی گرفتاری سے پاکستان میں خانہ جنگی جیسے حالات بنے رہے۔ تیز رفتار خبروں کے بعد آخر میں رخ کرتے ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں مہاجروں کے جلا وطن سیاسی رہنما ڈاکٹر الطاف حسین کی تشویش کا۔ لندن میں رہائش پذیر متحدہ قومی موومنٹ کے فاؤنڈر ڈاکٹر الطاف حسین نے اس تشویش کا اظہار پاکستان میں پشتونوں پر ڈھائے جا رہے ریاستی مظالم پر کیا۔ ڈاکٹر الطاف حسین نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف آواز اٹھا رہے امن پسند قبائلی پشتونوں کو بغاوت پر اکسا رہی ہے۔ پوری دنیا اس سچائی سے بخوبی واقف ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے افغانستان کی سرحد سے متصل قبائلی علاقوں میں ہزاروں طالبان دہشت گردوں کو دوبارہ باز آباد کیا اور پھر ان دہشت گردوں کو ریاستی پشت پناہی میں منظم کر کے ان کے ذریعے امن پسند پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا۔ لیکن اب پاکستانی اقتدار پر قابض وہی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کی کٹپتلی حکومت میں اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کی آڑ میں بے گناہ پشتونوں کو قتل کر کے انہیں دہشت گرد بتا رہی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پشتون قوم پرست پارٹی PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے چیئرمین منظور پشتین نے 11 اکتوبر 2024 کو خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع خیبر میں پشتون قومی عدالت جرگہ منعقد کیا تو بوکھلاہٹ میں پاکستانی فوج نے نہ صرف پشتون جرگے کے خیمے جلا دیے بلکہ ریاستی دہشت گردی کی تمام حدیں تب پار ہو گئیں جب پاکستانی فوج نے پرم طریقے سے دوبارہ خیمے تعمیر کرنے پر تابڑ توڑ فائرنگ کر کے PTM کے کئی کارکنوں کو شہید کر دیا۔ اس سب کے باوجود پاکستانی فوج کی جانب سے PTM کے چیئرمین منظور پشتین کے خلاف ملک گیر فرضی مقدمات درج کیے جانے پر جلاوطن مہاجر رہنما اور MQM کے بانی ڈاکٹر الطاف حسین نے شدید مذمت کی۔ پاکستان میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مظالم انسانی حقوق کی پامالی کی تمام حدیں ماضی کی وہ پار کر دی ہیں موجودہ ملٹری حکومت نے۔ میں یہ موجودہ ملٹری حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیونکہ تمام جو حکومتیں ہیں ان پر احکامات ان پر کیا حکومتوں پر کیا صوبائی حکومتوں پر وفاقی حکومت پر کیا سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے ججوں پر ISI اور فوج کا دباؤ فوج کے جنرلوں کا دباؤ ہوتا ہے۔ KP کے خیبر پختونخوا میں آپ کے علم میں اہم بات لے کر آنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ PTM پشتون تحفظ موومنٹ نے ایک قومی گرینڈ پشتون قومی گرینڈ امن جرگے کا اعلان کیا تھا کہ ہم 11 اکتوبر کو ہم KPK میں پشتون قومی گرینڈ امن جرگہ کریں گے اور انہوں نے کیا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے
جو پشتون تحفظ قومی موومنٹ اور وہاں قبائلی علاقہ جات کے جو مشران ہوتے ہیں مختلف اور جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے باہر سے آنے والوں کے لیے کیمپنگ شروع کی، کیمپ لگانا شروع کیے. پولیس کئی روز تک وہ کیمپوں کو جلاتی رہی. گیارہ اکتوبر کو 2024 کے دن تاریخ کو جلسہ ہونا ہے اور 6 اکتوبر کو گورنمنٹ میاں محمد شہباز شریف کی وفاقی حکومت پی ٹی ایم پر پابندی لگا دیتی ہے. اور جلسے سے 2 دن پہلے یعنی 9 تاریخ کو 9 تاریخ کو 9، 8، 9، 10 مطلب 1-2 دن پہلے جو جلسے کے انتظامات کی جلسے کے انعقاد کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ تیاریاں کر رہے تھے وہاں کے پشتون. ان پر رینجرز نے، فوج کی رینجرز نے، پولیس نے گولیاں چلائی. 3 بے گناہ پشتون موقع پہ شہید کر دیے. ان پشتون شہید پشتون ساتھیوں کے بالکل بے گناہ معصوم جنہیں شہید کیا گیا ان کے قتل کا مقدمہ پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین پر ایک ظالم فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بنا دیا گیا ہے. ان کے منظور پشتین صاحب جو پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ ہیں، ان پر اور ان کے قریبی جو ساتھی ہیں ان پر مقدمہ بنا دیا گیا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.